वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज नए दिन के आगाज़ के साथ नए हफ्ते का भी आगाज़, और ख़बरें ज़रा खुशाइंद इसलिए कहूँगी कि कुछ माशी तरक्की की बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात हो रही है। फिर कल हमने जिस तरह वेस्ट इंडीज़ को हराया, सीरीज़ हराई, और जिस तरह से मिसबा और यूनुस खान की आखिरी सीरीज़ थी और वो जीत का या फतह का एक फेदर अपने कैप में लेके जा रहे हैं घर, ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। तो चलें, अच्छा है, अच्छी अच्छी बातों से आगाज़ होना चाहिए। ख़बरें देखते हैं। बातचीत से तनाज़ात हल करने का वक्त आ गया। सीपैक खत्ते के तमाम ममालिक के लिए खुला है। नवाज शरीफ, मनसूबा सरहदों का पाबंद नहीं, सियासत से गुरेज करना होगा। आए इख्तिलाफात भुलाकर पुरअमन हमसायों की तरह रहें। इक़्तिसादियात को सियासियात पर फ़ौक़ियत देना होगी। वन बेल्ट वन रोड इक़दाम आने वाली नस्लों के लिए तोहफ़ा है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताकतवर हथियार के तौर पर जाना जाएगा। बीजिंग में फ़ोरम से खिताब, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ये रोज़नामा एक्सप्रेस की सुर्खी। रोज़नामा जंग की सुर्खी, नई शाहराह रेशम के लिए 130 खरब रुपए देंगे चीनी सदर। चंद ताकतों का जारहाना तनाज़ात तय करने में मददगार, जारहाना रवैया तनाज़ात तय करने में मददगार नहीं। प्यूटन, पाकिस्तान को तनहा करने वाला भारत खुद तनहा। चीनी मंसूबा 3 बर्रे आज़म मिलाएगा नवाज शरीफ। सियासी रंग ना दिया जाए, तमाम ममालिक के लिए है, सरहदों का पाबंद नहीं, आइंदा नस्लों के लिए तोहफ़ा है। बीजिंग में फ़ोरम से खिताब। बैनुल बर्रे आज़मी ताउन का दौर शुरू हो चुका। इक़्तिसादी राहदारी, सरहदों की पाबंद नहीं। दुनिया की आधी आबादी आपस में जुड़ जाएगी। हमें आपस में तनाज़ात को जन्म देने के बजाय ताउन को फ़रोग़ देना चाहिए। नवाज शरीफ। अंग्रेज़ी अखबार, सीपैक हैज़ नो बाउंड्रीज। नवाज, मेट्रो रोड्स असाइड, पीपल वांट स्पीडी जस्टिस, ये कहना है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का। मेट्रो सड़कें, तरक्याती मंसूबे अपनी जगह, लेकिन अवाम जल्द इंसाफ के तलबगार हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, अहम बात है। रोज़ाना एक्सप्रेस की शह सुर्खी, PSP के मार्च पर पुलिस की शेलिंग, लाठी चार्ज, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर की गिरफ्तारी और रिहाई, मुतादिद ज़ख्मी, चौधरी निसार और गवर्नर सिंध का इजहार तशवीश। दीगर अखबारात अंग्रेज़ी के, सीपैक मस्ट नॉट बी पोलिटिसाइज्ड, सेज शरीफ। सीपैक मस्ट नॉट बी पोलिटिसाइज्ड, नवाज। डॉन की, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की यही खबरें। प्रीमियर टू मीट ट्रंप दिस वीक। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का इस सऊदी अरब का भी दौरा है, तो इस दौरे के दौरान ट्रंप से मुलाकात उनकी होनी है। डॉन ने एक बड़ा एक्सक्लूसिव आर्टिकल इसमें है, खुर्रम हुसैन का ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल। सीपैक मास्टर प्लान रिवील्ड, उसमें सीपैक के जो असल खद्दुखाल है वो पहली दफ़ा कह रहे हैं कि मंजर आम पर आए, पब्लिक के सामने लेकर आए गए, और उसमें बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, प्लान आइज एग्रीकल्चर, लार्ज सर्वेलेंस सिस्टम फॉर सिटीज़, वीज़ा फ्री एंट्री फॉर चाइनीज़ नेशनल्स। तो ये आज की खबरें, और इन खबरों पे तबसरे के लिए जनाब इब्राहिम अज़मी साहब, एडवोकेट इब्राहिम अज़मी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम अज़मी साहब। ये जो वन बेल्ट वन रोड की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि अब तक का बैनुल बर्र आज़मी या इंटरनेशनल लेवल पे पहला बड़ा ऐसा मंसूबा है जिसमें 63 ममालिक शामिल हैं। $900 अरब इसका टोटल वॉल्यूम बताया जा रहा है। दूसरी बात ये की जा रही है कि चाइना ने जब से अपनी पॉलिसी तब्दील की, अब वो ज़रा ज़्यादा जारहाना तौर पर दूसरे ममालिक के साथ तरक्की के मंसूबों में शामिल हो रहा है। दूसरी जानिब अभी अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, जापान ने थोड़ा सा रेस्ट्रेंट दिखाया है, वो इन मंसूबों में शामिल नहीं है। लेकिन एक और ख़बर है कि कुछ अमेरिकी कंपनियां भी इस मंसूबे में शामिल हो सकती हैं। तो ये तो बहुत बड़ी एक मेगा चेंज जिसे आप कहें कि ज़ाहिर है वो ममालिक जिनके आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो लामुहाला क्योंकि माशी तौर पे एक दूसरे के साथ मुंसलिक होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अमन की तरफ भी शायद ये सारे मामलात बढ़ेंगे। आप आइंदा आने वाले सालों में इसके क्या खदोखाल देखते हैं? पहले थोड़ा अगर माजी देख लें तो हमें नज़र आता है कि चाइना ने पिछले 25-30 साल में जो मिक्स इकनॉमी की तरफ ये जो बढ़े हैं, माओ ज़ेडुंग और चू एनलाई के बाद, तो उन्होंने पहले तो अपने मुल्क के अंदर एक मौजज़ा कर दिखाया। उन्होंने तकरीबन 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो गुर्बत की निचली सतह पर थे, उनको वो मिडिल क्लास में दिया। ठीक है। मिडिल क्लास का मतलब ये होता है कि जो फ्रिज, टीवी, VCR, मोबाइल टेलीफोन खरीदने की अगर सकत रखता है तो हम उसको मिडिल क्लास कहते हैं। अपर और फिर लोअर की बात बाद में आती है। तो पहले तो इन्होंने अपने मुल्क के अंदर तरक्की की,
پہلے انہوں نے ایک بچے کی طرف کہ ایک خاندان کا ایک بچہ ہوگا، اب انہوں نے اس کو بھی الاؤ کیا ہے. تو چین نے تو جو ہے وہ معاشی سطح پہ ایک معجزہ کر دکھایا. پاکستان کے لیے تو یہ 45-50 ارب ڈالر کا منصوبہ تھا، پھر سنتے تھے کہ یہ 500 ارب ڈالر سے زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ 7-8 روٹ کی طرف جائے گا. اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ 900 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کا منصوبہ ہے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر چائنا معاشی سطح پر اگر اتنی ترقی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فوجی طاقت بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ کو یہ پسند نہیں آئے گا. امریکہ نے پہلے چاہا تھا کہ بھارت کو آگے کر کے چائنا کو روکا جائے، لیکن اب امریکہ کی یہ پالیسی بھی ناکام ہو گئی. چائنا آگے بڑھتا گیا، اس کو روکا نہیں جا سکتا. اور آئندہ آنے والے 5-10 سال میں چائنا بھی اور انڈیا بھی اور جاپان بھی مجبور ہوں گے اس پالیسی کو فالو کرنے پہ جس کو چائنا آج کل اڈاپٹ کر رہا ہے. چائنا نے پہلے سے طے کیا تھا کہ ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی مسئلہ نہیں کرنا. کارگل کا جب مسئلہ پیدا ہوا تو مدد لینے کے لیے نواز شریف 97 میں گئے تھے چائنا. 6 دن کا دورہ تھا، لیکن چائنا نے بولا کہ بھئی ہم 2020 تک کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، آئندہ 20-25 سال ہمارے سے معاشی ترقی کے مہربانی کر کے آپ کمپرومائز کریں. اور وہ جو نواز شریف کا جو 6 دن کا دورہ تھا وہ 2 دن میں واپس آ گئے. تو چائنا نے جس پالیسی کو اڈاپٹ کیا تھا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اور رشیا کے کولیپس ہونے کے بعد 1990 میں یہ چائنا کے اندر بھی کچھ نوجوانوں نے آگے بڑھ کے چاہا تھا کہ ہمارے ہاں بھی وہی صورتحال ہو جو رشیا میں ہے. تو چائنا نے اپنے 2000 اسٹوڈنٹس کو ٹینکوں کے نیچے کچل دیا تھا. انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس پہ احتجاج کیا تھا، سب کو برا لگا تھا. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر 45 کروڑ 50 کروڑ لوگ اگر غربت کی سطح سے، جو تقریباً مردہ لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی کی کوئی سہولت نہیں ہوتی، ان کو انہوں نے آگے کر دیا. تو ایک بڑی ٹیکنیکل انداز سے، بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑے سوبر انداز میں وہ آگے بڑھیں. اب پاکستان کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے معاشی ترقی کے حوالے سے. اب چونکہ ہمارے ہاں ایک جمہوریت بھی ہے، سعودی عرب میں جمہوریت نہیں ہے، چائنا میں جمہوریت نہیں ہے، ان کے دوسرے انداز ہیں. امریکہ اور برطانیہ اور جرمنی میں اور آسٹریلیا میں اگر جمہوریت ہے تو ان کو 200-250 سال ہو چکے ہیں. اب ہمارے یہاں امیچورٹی بھی ہے، ہمیں جمہوریت بھی اس نقطے پہ آتے ہیں کیونکہ میں پھر دوسری جو سیاسی خبریں ہیں وہ اس کے ساتھ ہی چاہوں گی کہ آپ ان پہ تبصرہ کریں، کیونکہ انٹرنل معاملات ظاہر ہے ایکسٹرنل لیول پہ کہیں نہ کہیں جا کے تنگ ضرور کرتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ابراہیم اعظمی صاحب سے جو ہم بات کر رہے تھے اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کرتی ہوں کہ جو ہم اندرونی طور پہ اپنا سیاسی ماحول دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا بھی اثر کہیں نہ کہیں مرتب ہوتا ہے. عالمی تنازعات کہہ لیجئے، تعلقات جو بھی آپ اسے کہیے. آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان میرے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں، چلیں پہلے عمران خان کا بیان دیکھ لیتے ہیں. نواز شریف کرپشن کے گاڈ فادر، جیل بھجوانے تک پیچھا کروں گا. مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی سب سے بڑی وجہ کرپشن ہے. ہمارا وزیر اعظم کرپشن میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی. نواز شریف اپنی طرح قوم کو بھی بے وقوف سمجھتے ہیں، کشمیریوں کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب. لیکن آصف علی زرداری صاحب کا بیان جو ہے وہ میری نظر میں امپورٹنٹ ہے. جی وہ کہتے ہیں پہلے گرمی پھر جنگ. نواز شریف خطے میں امریکی سوچ آگے بڑھا رہے ہیں. زرداری، اس بار کوئی دھاندلی نہیں چلے گی، ووٹ کے لیے جنگ لڑنے کے ساتھ ہر پولنگ سٹیشن پر کارکن بیٹھیں گے. اچھا اب میں یہ چاہ رہی ہوں ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب، عمران خان ہوں، زرداری صاحب ہوں، یہ وہی فرسودہ قسم کی اب لگ رہا ہے یہ سیاست ہو رہی ہے کیونکہ خطہ بدل رہا ہے. یہ حقیقت ہے، سب کو ماننا چاہیے. دوسرا، ہمارے انٹرنل اختلافات بڑے براڈر اسپیکٹرم میں رپورٹ ہوتے ہیں، بین الاقوامی پریس کہہ لیں، میڈیا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. یہ زرداری صاحب کو کہاں سے محسوس ہوا کہ یہ کوئی یو ایس مائنڈ سیٹ ہے جو اس علاقے میں ترویج پا رہا ہے؟ دیکھیں، ہمیں معاشی ترقی بھی چاہیے اور ہمیں جمہوریت بھی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس ماحول میں یہ لگ رہا ہے کہ کوئی آدمی ہے جسے 16 سال کی لڑکی سے شادی کرنی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایم اے پاس بھی ہو. اب 16 سال کی لڑکی ہوگی تو ایم اے پاس نہیں ہوگی، اور ایم اے پاس ہوگی تو وہ 16 سال کی نہیں ہوگی. ہمارے لیے یہ مشکلات اس وقت یہ آ رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2 قسم کے معاملات ہیں دھاندلی کے. کرپشن بھی ایک قسم کی دھاندلی ہے، اور جو انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے وہ کرپشن ہے. تو اگر ہم اس چیز کو روک دیں، اگر نواز شریف اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم 2018 کا الیکشن فیئر اینڈ فری کروائیں گے،
آصف زرداری ہے, عمران خان, سراج الحق, ولی خان, فضل الرحمان, 7-8 لیڈروں کو اگر وہ مطمئن کر دیتے کہ اگلا الیکشن اگر آپ جیتتے ہو تو یہ آپ کا ہے, تو اگر یہ سیٹسفائی کر دیتے ہیں تو آصف زرداری بھی مطمئن ہو جائیں گے. اب وہ کہہ رہے دیکھیں آر او کا الیکشن ہے, اگلے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے, اور عمران خان بھی یہی ہے. میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس میں ابراہیم صاحب, وہ یہ ہے اب اگر یہ تبدیل شدہ بین الاقوامی جو سیناریو ایمرج ہو رہا ہے, ہم یہ بھی جانتے ہیں پاکستان میں بہت سے فیصلے پاکستانی عوام نہیں کرتے, کچھ اور لوگ کرتے ہیں. اس ٹرینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آر او الیکشنز نہ بھی ہوں, شاید ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا, کہ بین الاقوامی طاقتوں کی پریفرنس ہی اگر نواز شریف ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم فیصلہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یا الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپا دی ہیں, عمران خان نے اپنی پوری زندگی کھپا دی, آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کھو دی, میرے بچے یتیم ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ ماں کی سرپرستی سے محروم ہو گئے, تو پھر ان کی قربانیوں کا پھر کیا صلہ اگر باہر کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں تو. اور باہر کے لوگ فیصلہ کرنے والے پھر ہوتے کون ہیں؟ اگر باہر کے لوگ اگر فیصلہ نہ کریں, اس لیے کہ وہ اگر آپ ان کی ڈکٹیشن پہ عمل کریں گے, ان کے لیے یس مین بنیں گے, جو وہ کہیں گے وہ کریں گے. اگر آپ ان کو نو کر کے اپنی بات کہنا چاہیں گے تو وہ تو آپ کو پسند نہیں کریں گے. اگر امریکی وفد ایک بیٹھا ہوا ہے اور ایک پاکستانی وفد بیٹھا ہوا ہے تو 5-6 آدمی میں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کون ہمیں اپوز کر رہا ہے اور کون ہمیں فیور کر رہا ہے. جو ان کو فیور کرتا ہے وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر, ڈپٹی گورنر ورلڈ بینک میں لے لیتے ہیں, آئی ایم ایف میں لے لیتے ہیں ان لوگوں کو, اور ان کو ترقی دیتے ہیں. یہاں بھی وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی ان کی سیلریز ہوتی ہیں, ان کے بچوں کو وہ آگے بڑھاتے ہیں. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں. لہٰذا اگر نواز شریف اگر اپنے ذہن میں یہ رکھ دیں, معاشی ترقی بے شک وہ پاکستانی قوم کو کروائے, لیکن اگر مسلم لیگ نون اگر یہ سیٹسفائی کر دے دوسری 6-7 پولیٹیکل پارٹیز کو کہ اگلا الیکشن فیئر اینڈ فری ہوگا, ہم کوئی چالاکی نہیں کریں گے, ہم کوئی پولیس کا استعمال نہیں کریں گے, ہم کوئی پولنگ اسٹیشنز کو کیپچر نہیں کریں گے. اگر آپ دیکھیں نا, اگر خواجہ آصف الیکشن ہار جاتے ہیں یا خواجہ رفیق ہار جاتے ہیں یا 2-3 لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں تو نواز شریف کو فرق نہیں پڑتا. 15-20 اگر ان کی سیٹیں کم بھی ہوتی تب بھی حکومت نواز شریف کی ہوتی. وہ یہ نہیں کہنا کہ عمران خان یا آصف زرداری جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاتے. وزیر اعظم تو نواز شریف کو ہی بننا تھا. اب ان کو اگر معاشی ترقی کرنی ہے تو بڑا دل رکھنا ہے, ورنہ اگلا احتجاج جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا. اگر آپ بیلٹ کے ذریعے تبدیلی نہیں آنے دیں گے تو پھر بلیٹ کے ذریعے تبدیلی آئے گی. اب یہ مسلم لیگ نون کو فیصلہ کر رہا ہے کہ انہیں 2023 تک پریشانی سے, بے عزتی سے, بحران سے حکومت کرنی ہے, یا 2018 سے عزت سے رخصت ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بات آپ کی امپورٹنٹ ہے, لیکن اس میں اگر ہم تھوڑا سا اضافہ میں چاہوں کہ جو طرز حکمرانی چاروں صوبوں میں اس وقت ہے ہم جو دیکھتے ہیں. اچھا, میری کل رات واپسی ہوئی ہے لاہور سے. لاہور کی حد تک تو دل چاہتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی تعریف کی جائے, کیونکہ دیکھیے ویژولز بہرحال کاؤنٹ کرتے ہیں. ہاں, وہاں پہ بھی گندگی نظر آئی, ایسا نہیں ہے یہ بالکل شیشے کی طرح صفائی ہوئی اور نہیں, لیکن جس خوبصورتی سے سڑکوں پر پھول اگے ہوئے ہیں, گھاس اگی ہوئی ہے, درخت ہیں, گرمی کے سڑے ہوئے موسم میں بھی اگر آپ, یہی تو کمال ہے نا شریف برادران کا کہ آپ جیسی پڑھی لکھی سمجھدار سلجھی ہوئی خاتون کو انہوں نے متاثر کر دیا. اب آپ ہاسپٹل میں جائیں, صحیح کہہ رہے ہیں, آپ اسکولوں میں جائیں, صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں بات کر رہی ہوں آپ ساؤدرن پنجاب جائیں, آپ سرائی کی بیلٹ میں جائیں, میں تاثر کی بات کر رہی ہوں. پانی میں یہ نہیں کہہ رہا, مسائل اپنی جگہ, میں کہہ رہا ہوں کہ پریورٹیز کی بات ہے, پریورٹیز کی بات ہے. ہمارے ایک کزن ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے حامی تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں 2 سال پہلے کی بات کر رہے تھے کہ میں لاہور سے پشاور کی طرف گیا تو مجھے لگا کہ کیا نواز شریف ہیں اور عمران خان نے تو کچھ بھی نہیں کیا. میں کہا یہی تو کمال ہے شریف برادران کا, وہ اچھے اچھے لوگوں کو متاثر کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کام کیا جائے جو سڑک پہ نظر آئے, جو انڈر گراؤنڈ کام ہے, جو سیوریج کی لائنیں ہیں, وہ اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے. اس میں ایسا ہے کہ 2 قسم کے لوگ مکان بناتے ہیں, اپنے گھر, مکان یا بنگلے. ایک ٹھیکیدار ہوتے ہیں اور ایک اپنا مکان بناتے ہیں. جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا وہ اوپر بڑی اچھی چیزیں لگاتے ہیں اور سیوریج کی ایسی لائنیں, اور لیکن جو اپنا مکان بناتا ہے نا وہ کہتا ہے بھائی یہ 500 والی سے پائپ نہیں چاہیے, مجھے تو 2000 والی پائپ چاہیے, مجھے اچھی انڈر گراؤنڈ وہ اچھی چیزیں لگاتا ہے. تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں. میرا سوال جو تھا نا, یہ اپنا مکان بنا رہے ہیں یا ٹھیکیدار ہے, صحیح کہہ رہے. لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر حکومت سندھ کو حکومت پنجاب سے کمپیئر کر لیں, ابھی آپ کے سامنے ہی ہے کوئی 6-8 مہینے سے زیادہ ہو گیا 3 سے 4 سڑکیں بن رہی ہیں. اول تو وہ بنی نہیں چک رہی, جو 2-4 ان میں بنی بھی ہیں انتہا سے زیادہ اوور کاسٹ ہے, اوور کاسٹنگ ہوئی بھی ہے, معیار وہ نہیں ہے. پرانی سڑک زیادہ بہتر تھی, نئی بنی ہے تو وہ ان سے زیادہ بری حالت میں ہے.
میرا سوال یہ ہے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں اور میں بھی کہ نظر آنے والی چیز سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے 2 منٹ میں. عام آدمی سمجھدار اور سلجھا ہوا ہاں آدمی. ظاہر ہے وہ تو پھر آپ جیسی پڑھی لکھی خاتون سمجھدار سلجھی ہوئی خاتون کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 30 سال سے باریاں لے رہے ہیں, 9 سے 10 سال مسلسل یہ حکومت کر رہے ہیں. ایسے کسی شہباز شریف جیسا موقع کسی وزیر اعلیٰ کو نہیں ملا. قائم علی شاہ تھے لیکن وہ اب چلے گئے, ان کی جگہ مراد علی شاہ آ گئے. تو ان کا بھائی وزیر اعظم ہو, آپ وزیر اعلیٰ ہو, سارا پیسہ آپ ایک ہی جگہ لگا رہے ہو, تو پھر تو کچھ تو نظر آتا ہے نا. اور وہاں دیکھیں اس کے مقابلے میں اگر آپ کے پی کے میں دیکھیں تو وہاں ان کی پہلی باری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک کے سوا کوئی تجربے کار نہیں تھا. وہ دیکھیں کہ وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو ٹھوس اور بنیادی کام ہے, وہ تعلیمی اداروں پہ اور ہاسپٹلس پہ توجہ دے. چلو جی بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین چونکہ ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب اور میرے درمیان یہ تھوڑا سا تعطل ہے, میں کہہ رہی ہوں کہ جتنی صوبائی حکومتیں ہیں ان کی کارکردگی بہت زیادہ مثالی نہیں ہے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں کے پی کے میں ایسا نہیں ہے. تو میں چاہوں گی ہمارے ایسے کالرز جو کے پی کے میں اور پنجاب میں ہیں وہ ضرور کال کر کے ہمیں بتائیں کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. اچھا ایڈوکیٹ مثالی ہے, کہہ رہا ہوں کہ ان کو اتنا تجربہ نہیں تھا, 3-4 سال ہوئے. آپ ان کے لیے تھوڑا سا سپیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کے بھائی بھی وزیر اعظم نہیں ہے پرویز خٹک کے. صحیح ہے, مان لیتے ہیں. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو چائنا وفد گیا ہوا ہے اس میں چاروں وزراء اعلیٰ شامل ہیں. اس سے واقعی ایک پیغام یہ جائے گا کہ کم از کم بڑے مسائل پہ فیڈریشن کے چاروں یونٹس جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. یہ اچھی بات ہے. اچھا, حکومت سندھ کی کارکردگی تو اخبارات میں جو اشتہارات چھپتے ہیں اس میں آتے ہیں دعوے. دوسری جانب یہ بتائیے یہ پی ایس پی کے ساتھ انہوں نے کل کیا کام کیا؟ کچھ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ پی ایس پی کو خامخواہ کا ہیرو بنا دیا انہوں نے. ہاں, یہ اس میں دیکھیں مسئلہ سارا ایک پیچیدہ یہ ہے کہ سندھ اسمبلی سے کراچی کی بلدیات کو چلایا جا رہا ہے, اور جو اختیارات جو بلدیات کو دینے چاہیے تھے, مشرف نے تو اچھے خاصے اختیارات دیے تھے, اس سے کم جو اختیارات کچھ تھے وہ ضیاء الحق نے دیے تھے. تو یہ وہ ضیاء الحق والے اختیارات بھی بلدیات کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری دنیا میں جو بلدیات ہوتی ہیں ان کے انڈر میں پولیس بھی ہوتی ہے. اب یہ سندھ کی جو قیادت ہے وہ بڑا غلط کر رہی ہے, وہ سندھ کی تقسیم کی طرف بڑھ رہے ہیں. بھٹو صاحب نے سندھ کی تقسیم کی بنیاد رکھ دی تھی جب انہوں نے کوٹا سسٹم 70s میں لاگو کیا تھا, اور وہ پاکستان کے 4 نہیں, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے 5 یونٹس ہیں, پاکستان کے 5 صوبے ہیں, سندھ کے رورل اور اربن کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایڈمنسٹریٹیولی اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بلدیاتی اختیارات جو ہیں وہ آپ میئر کو دیں. اب چاہے ایم کیو ایم ہمیں پسند ہو, پیپلز پارٹی کو پسند ہو, ناپسند ہو, اب چونکہ عوام نے ان کو ووٹ دیا, ان کا میئر منتخب ہو چکا ہے, تو جو اختیارات ہیں آپ ان کو دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ بالکل ایک گندا شہر ہو چکا ہے. کسی کو بلاتے, اگر کوئی پتہ چلتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. کچھ کلائنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کینیڈا سے یا لندن سے آئے ہیں اور یہ تو ہمارے لیے, تو ہم کہہ رہے ہیں یار ویسے آپ زیادہ صاف ستھرے تھے 20-25 سال پہلے بھی ہم سے, اور اب تو ہمارے یہاں اور برے حالات ہیں, تو ہمیں بالکل ڈوب مرنا پڑتا ہے اگر باہر کے لوگ ہم سے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو کراچی ایک بین الاقوامی شہر ہے, 2.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے, اس کی بلدیات ہے, آپ ان کو اختیارات دیں تاکہ کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے, کوئی ایکسکیوز نہ رہے, کوئی جواز نہ رہے کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اچھا سر, کالر ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی مجھے پتا ہے مصطفیٰ صاحب, فرمائیے. اچھا, میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, کل جو پی ایس پی نے درجن مارچ نکالا, تو یہ اسکرپٹ لکھنے والوں نے ایسا بھونڈا اسکرپٹ لکھا کہ تم یہاں آؤ گے تو یہاں پولیس سے تمہارا مقابلہ ہوگا یا مٹبھیڑ ہوگی, یہاں سے تمہیں اٹھا کر سیف کسٹڈی میں لے جایا جائے گا, بعد میں چھوڑ دیا جائے گا. یہ سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا. اب ہمارے اسکرپٹ رائٹر نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں پی ایس پی میں کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے, چلیں وہ اسی اینگل کی طرح آپ نشاندہی کریں جو میں نے پوچھا تھا. اچھا, تو آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ 2 اسکرپٹ ہیں. ایک اسکرپٹ وقتی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پی ایس پی کو ہیرو بنا دیں یا مصطفیٰ کمال کو آگے لیں, وہ ہمدردی گین کریں, اور اس وقت چونکہ ایم کیو ایم 3-4 حصوں میں بٹی ہوئی ہے تو وہ آگے آ جائیں. لیکن دوسرا طویل اسکرپٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے
کراچی کو اور حیدرآباد کو بلدیاتی اختیارات سندھ کی قیادت نے نہیں دیے تو سندھ جو ہے وہ ایک تقسیم کی طرف بڑھے گا. ہم نے بنگالیوں کو اختیارات نہیں دیے, وہ پروونشل اٹانومی مانگ رہے تھے, وہ اٹانومی جو آج ہم نے 18ویں ترمیم میں دے دی ہے وہ ہم اس کو اس وقت 1970 میں ہم نہیں دے رہے تھے, تو وہ کم از کم اس طرح وہ الگ ہو جاتے, 1000 میل دور تھے, ہم سے نہیں رہ سکتے تھے, لیکن پیار محبت سے کنفیڈریشن, اس کے بعد پھر وہ الگ ہو جاتے. آپ دیکھیں کہ ہندوؤں نے اور کانگریس نے ہمیں اختیارات, اور ہم کیا مانگ رہے تھے, ہم کو وہی تو مانگ رہے تھے نا اسمبلی میں کوٹا. قائد اعظم نے کہا کہ گاندھی کے پاس 3 ووٹ ہے اور میرے پاس 1 ووٹ ہے, تو میں اسمبلی میں کیسے پہنچوں گا. اور آج بھی انڈیا کے اندر اگر 15-16% اگر مسلمانوں کی آبادی ہے تو ان کے 100 سے زیادہ لوگ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے, لیکن 20, 25, 26 سے زیادہ نہیں ہوتے. تو ان کو نہ پارلیمنٹ میں وہاں نمائندگی ہے, نہ ان کو جابس میں کوئی نمائندگی ہے. تو یہی اسی لیے ہم نے پاکستان بنایا. تو بہتر طریقہ سندھ کی قیادت کے لیے ہے کہ بلدیاتی اختیارات دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ ان کو دے دیں, آپ کا ایک کمپٹیشن ہوگا, آپ اپنی ترقیاتی کام جو آپ کے علاقے وہاں کروائیں. لیکن اگر نہیں دیں گے تو میں ایک آگے کا اسکرپٹ دیکھ رہا ہوں کہ پھر سندھ کی تقسیم ہوگی, اور یہ تقسیم بڑی خطرناک ہوگی, یہ خونی تقسیم ہوگی. بہتر یہ ہے کہ آج ہو سکتا ہے ابراہیم ازمی صاحب پیپلز پارٹی چاہتی بھی یہی ہو, کہتے تو وہ یہ نہیں ہے. اس میں وہ کراچی کو چھوڑ نہیں سکتے. کراچی کو سندھ کی تقسیم کی وجہ سے دوسرے صوبے تقسیم نہیں ہو رہے, ورنہ پاکستان میں بھی آج 15-20 صوبے بن جاتے. سارا مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے وہ سندھ کی وجہ سے. اگر کراچی الگ ہو جاتا ہے تو یہاں سندھیوں کی اکثریت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قائم علی شاہ اور یہ مراد علی شاہ اور نثار کھوڑو جب یہاں آئیں گے تو وہ اجنبی کے طور پہ آئیں گے. ان کا صوبہ وہاں ہوگا, لاڑکانہ, دادو, سکھر, ٹھیک ہے نا. تو وہ علاقہ جو ہے اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے. سندھی 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. سندھ کی تقسیم کرنے سے سندھی کم از کم 100 سال معاشی, سیاسی اور ثقافتی, تو ہم نہیں چاہتے کہ سندھ کی تقسیم ہو. آپ کا علاقہ ہے, آپ یہاں کے پرانے باسی ہو, لیکن کراچی کے لوگ میں اگر آپ کی اکثریت نہیں ہے یا کسی بھی پارٹی کی اکثریت ہے تو آپ ان کو بلدیاتی اختیارات تو دیں. دوسری میرے خیال ہے پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے, آپ کاموں کی رفتار بڑھاتے, آپ کی طرف آتا ووٹ بینک میرا خیال ہے, لیکن پتہ نہیں پیپلز پارٹی کی عقل کدھر ہوتی ہے. چلیں بریک لیں گے, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین ایک خبر جس کی جانب آپ کی بھی توجہ اور ایڈوکیٹ ابراہیم ازمی صاحب کی بھی, وفاق کا بلوچستان میں سخت ترین آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ. آپریشن انٹیلیجنس بنیاد پر کالعدم جماعتوں اور دیگر گروپس کے خلاف کیا جائے گا. دوسری جانب امریکہ کی جانب سے جماعت الدعوہ کے خلاف تھوڑا سا دائرہ تنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو فلاحی سرگرمیاں جن کی آڑ میں یہ جماعتیں پنپ رہی ہیں ان پر بھی پابندی لگائی جائے گی. کچھ نئے نام بھی شامل کیے گئے بڑے دہشت گردوں کی فہرست میں. تو میں ایڈوکیٹ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گی, ایڈوکیٹ صاحب بلوچستان, اور جس طرح وہی سی پیک سے اگر اسے جوڑیں یا نہ بھی جوڑیں, بلوچستان بڑے عرصے سے مسائل کا شکار نظر آ رہا ہے. خورشید شاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی نئی لہر خطرے کی علامت ہے. یہ بات ان کی صحیح ہے. اچھا, ایک تاثر یہ بھی تھا کہ بلوچستان کو سیاسی طریقے سے زیادہ بہتر گورن کیا جاتا ہے انتظامی طریقہ کار سے. تو یہ ساری باتیں مل کر اب آپ کچھ بہتری کی امید دیکھ رہے ہیں اگر اس طرح سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں, ایک تو سی پیک ہے اور ایک گوادر پورٹ بھی ہے. تو بلوچوں کا کہنا تھا کہ ہاں بلوچستان کے ساحل اور وسائل پہ ہمارا بھی اختیار ہونا چاہیے. تو جیسے ہم نے کہا کہ اختیارات نچلی سطح تک نہیں جاتے, ابھی بھی ہمارے اندر وہ مرکزیت قائم ہے. جب مشرقی پاکستان تھا جو ہمارے یہاں جو سینٹرلائز سارا جو پالیسی ہوتی تھی وہ آج بھی باقی ہے. تو یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ جو چائنا یہاں اتنے بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں اور بلوچستان میں, تو یہ انڈیا کو اور امریکہ کو اور کچھ ممالک کو پسند نہیں ہے. اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے انڈیا چاہتا ہے کہ وہی صورتحال بلوچستان میں پیدا ہو تاکہ دونوں کو ایک ایکول ٹرمز سے وہ انٹرنیشنل لیول پہ لے آئے. اب دیکھیں کہ بلوچستان میں پچھلے دنوں 2 واقعات ہوئے. ایک تو غفور حیدری صاحب پہ حملہ ہوا, اس میں کوئی 25 کیجویلٹیز ہوئی, پھر 9 مزدوروں کو مار دیا گیا. تو یہ ہو رہا ہے. لوگ نہیں چاہتے کہ ہم ترقی کریں اور بلوچستان ان کو ایک سافٹ ٹارگٹ نظر آتا ہے. اب ہمیں چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں
کہ 2 وزرائے اعلیٰ پچھلے دنوں رہے، اس وقت تو ایک وزیر اعلیٰ ہے، لیکن اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے دور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے تھے. وہ مڈل کلاس کے تھے، ایک ڈاکٹر تھے اور انہوں نے بلوچوں کو اپنے ساتھ لیا ہوا تھا. اب یہ جاگیردار موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ 2.5 سال آپ رہیں گے، 2.5 سال ہم رہیں گے، تو اب چونکہ اصولی طور پہ تو ایک کمٹمنٹ تھی، لیکن وہ جو وزیر اعلیٰ تھے جو مڈل کلاس، جی عبد المالک صاحب جو تھے، ان کے دور میں ایسے واقعات نہیں ہو رہے تھے. تو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ کسی جاگیردار کی بجائے اگر اس قسم کے مالک صاحب کا کوئی قسم کا ہو جس کے روٹس ہوں قوم پرستوں سے بھی، وہ ان کے اندر جا کے بات کر سکے اور ان کو سمجھا سکے کہ اگر بلوچستان ترقی کرے گا تو یہ ہماری ہی ترقی ہے. اور ان کے دور میں کچھ فراریوں نے شمولیت بھی اختیار کی، مین سٹریم میں آئے، ہتھیار پھینکے. اچھا کالر بھی ہیں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. سجاد لاہور سے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ شعور ہے سندھیوں میں، پاکستانیوں میں، پنجابیوں میں، پاکستانیوں میں، بلوچوں میں، پاکستانیوں میں، پختونوں میں، پاکستانیوں میں، کہ اب وہ سیاست نہیں چل سکے گی کہ جی پنجاب نے کھا لیا، سندھ نے لوٹ لیا، بلوچستان بھوکا رہ گیا. یہ کبھی ایسا اب نہیں ہونا چاہیے، نہ ہوگا. اب ایسے سیاستدان آئیں گے انشاءاللہ سامنے. سیاستدانوں سے بڑھ کر ہماری جو عوام ہے، ہم جو پاکستانی ہیں، ہم یہ شعور اب ہمیں آ رہا ہے کہ ہمیں مشترکہ طور پہ متحدہ پاکستان کا جو مفاد ہے اسی پہ کام ہوگا، اسی پہ سیاست ہوگی، اسی کو آگے لے کے چلیں گے. بالکل صحیح سجاد صاحب، بالکل صحیح بات کی، مثبت بات کی آپ نے. عوام ان ساری چیزوں سے اکتائے ہوئے نظر آتے ہیں. جی اچھا اصولی طور پہ تو یہ بات صحیح ہے کہ پورے ملک کی ترقی ہماری ترقی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کی گلی بن گئی، میری گلی نہیں بنی، تو چلو گلی تو بنی ہے لیکن میری تو نہیں بنی نا، میری گلی میں تو وہی گڑھے پڑے ہوئے. تو یہ مطلب اس قسم کا تو اصولی طور پہ تو یہ بات صحیح ہے، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں، جو گراؤنڈ لیول پہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو مطمئن کرنا کہ فائدہ سب کا فائدہ ہے. اگر ایک کا فائدہ ہے تو وہ سب کا فائدہ ہے، تو وہ پھر ریاست کو اپنا سمجھتے ہیں. ورنہ انڈیا میں وہ ایک کہہ رہے تھے، اگر وہ ریاست کو نہیں سمجھتے تو وہ کہہ رہے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان تمہارا، سارے جہاں سے اچھا ہے. اس میں ایک بیگانگی تھی. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے، یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے. تو اس میں ریاست سے اور حکومت سے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ایک بیگانگی ظاہر ہوتی ہے. بیگانگی پھر بیزاری میں بدل جاتی ہے، پھر اس کے بعد بغاوت کی شکل میں وہ جنم لیتی ہے، فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پہلے مظاہرے کرتے ہیں، پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں، تو پھر مطلب مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب ضرورت اس بات کی کہ اس کو انیشیل اسٹیج پہ روک دیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ ابراہیم ازوی صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ناظرین کے لیے، ہمارے لیے. اور ناظرین اسی میرا خیال ہے پازیٹیو نوٹ پہ بات ختم کرنی چاہیے کہ جس طرح کل پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک ایفرٹ کے اور ایک مشن کے تحت کامیابی حاصل کی، پورے پاکستان کو ہر گراؤنڈ میں، ہر فیلڈ میں اسی طرح کی کامیابیاں حاصل کرنی ہے. ہم مبارکباد دیتے ہیں مصباح کو اور یونس کو ان کے طویل اور بہت پازیٹیو کریئر پہ، اور ہیٹس آف ٹو دیم. اجازت لیں گے، اللہ حافظ.